मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 2 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 2 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 3 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे बाब 3 और उसकी आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फ़िरौन से रिश्तेदारी की और फ़िरौन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार न बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। सुलेमान बादशाह बनने के बाद सबसे पहला काम ये करे कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन की बेटी से शादी करे। उनकी शादी के वजह से सुलेमान मिस्रियों के साथ अपना नाता जोड़े। सुलेमान जो गैर कौम के लड़कियों से शादी करे, एक बहुत बड़ी गलती करे, और ये लड़कियों से शादी करने की वजह से उनका दिल खुदावन में पूरा लगा हुआ नहीं था। आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि सुलेमान की परवरिश औरतों के महल में हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतना वाकिफ़ नहीं हुए जैसा उनके बाप दाऊद अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ थे। मेरा ख़्याल यह है कि दाऊद को खुदा से जितना लगाव था, सुलेमान को खुदा से उतना लगाव नहीं था। मगर सुलेमान को अपने कमज़ोरियों का एहसास हुआ। सुलेमान जो है फ़िरौन के बेटी से शादी करने के बाद खुदा के पास गए, खुदा से हिकमत मांगने के लिए। दाऊद के हुकूमत के बाद मुल्क में चंद अरसों के लिए अमन और चैन था। लोग उस वक़्त ऊंचे मकामों पे कुर्बानी करने लगे, जो कि एक ऐसी इबादत थी जो गैर कौमों के लोग करते थे। इस्राएलियाँ बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ सुलेमान खुदा के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं और अपने हिकमत के लिए दुआ करते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 3 और 4। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बाखुर जलाता था, और बादशाह जिबाउन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो ख़ास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सुख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी। मेरे भाई, सुलेमान गैर कौमों के मज़बाओं पे कुर्बानी चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जो कि दाऊद कभी भी ऐसा नहीं करते थे। हालांकि सुलेमान खुदा से मोहब्बत रखते थे, तो भी उन्होंने वैसे किस्म के आदमी नहीं थे जैसा दाऊद थे। सुलेमान जो हैं दाऊद के राहों पे चल रहे थे, मगर उनमें थोड़ा सा नुक्स था जो कि हम देखे हैं। आयत 5 में लिखा हुआ है, जिबाउन में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो ख्वाब में रात के वक्त खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उनको पूछने को लगा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुलेमान किन किन चीज़ों की मांग करे। तो यहाँ खुदा सुलेमान के मर्जी पे छोड़ा कि उन्होंने जो जी में आए मांग सकते हैं। ये सुलेमान की मर्जी थी। तो हकीकत यह है कि जो मांग सुलेमान समझदारी के साथ मांगेंगे, तो ये जाहिर होता है कि सुलेमान के पास एक हद तक इंसानी हिकमत थी, यानी कि खुदा उनको अपनी हिकमत देने से पहले उनकी जो हिकमत थी इंसानी हिकमत थी। जब खुदा सुलेमान को ये बोला कि उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल ये है कि खुदा सुलेमान के बारे में ये जानता था कि उनमें काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं और उन्होंने एक नाकाबिल आदमी हैं। मगर मेरे दोस्त, ये सारे बातों का काबिलियत किसके पास है? मसीही ज़िंदगी जीने के लिए किसके पास काबिलियत है?
ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک مسیحی زندگی نہیں جی سکتے، اور خدا ہماری یہ کمزوری کو جانتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک مسیحی زندگی اس کے طاقت سے جئیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب خدا سلیمان کے ذریعے سے کچھ کرنے والا ہے۔ سلیمان چاہتے تو دولت اور عہدہ خدا کی طرف سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں اپنے کمزوری کو پہچانے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں خدا سے کیا مانگتے ہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے، جیسا آج کے دن ہے۔ تو سلیمان جانتے تھے کہ اسرائیلیوں پہ حکومت کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں خدا کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ انہوں ایک ناقابل انسان ہیں، اور اسرائیلیوں پہ حکومت کرنا ان کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سلیمان آگے خدا سے کیا بولتے ہیں۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور اب اے خداون میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سلیمان یہاں اپنے آپ کو ایک بچے کے مافق سمجھے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ بڑے قوم میں حکومت کرنا ان کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی۔ انہوں یہ قوم پہ حکومت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آج کئی لوگ ہیں جو خدا کی خدمت گزاری اپنی طاقت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اپنے ناقابلیت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے سب خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے ناقابل ہیں، اور یہ بات ہم پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ بات پہچانیں گے تو خدا اس میں ہماری مدد کریں گا، اور ہم کو طاقت اور قوت اور روحانی حکمت دیں گا اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے ناقابلیت کو پہچان رہے ہیں؟ کیا سوچو، اپنے اپنے دلوں کو جانچو۔ آیت 9 پڑھیں گے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو سلیمان خدا کے طرف سے ایک سمجھنے والا دل مانگے اپنی قوم پہ حکومت کرنے کے لیے اور ان کا انصاف کرنے کے لیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کرنا چاہوں گا۔ ہم ہر وقت یہ بولتے ہیں کہ سلیمان خدا سے حکمت کے لیے دعا کرے۔ یہ تو سچ بات ہے، اور یہ بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیسی قسم کے حکمت کے لیے سلیمان دعا کرے؟ بات یہ ہے، انہوں سیاسی حکمت کے لیے دعا کرے۔ انہوں قوم کے ایک بہت بڑے آدمی مانے جانتے تھے، اور اس کے لیے ان کو خدا کی طرف سے قابلیت کی ضرورت تھی۔ انہوں جاننا چاہتے تھے کہ انہوں اپنی قوم پہ کیسا حکومت کرنا اور ان کا انصاف کرنا اور اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیسا لینا، یہ سب باتیں انہوں خدا کی طرف سے جاننا چاہتے تھے۔ اس لیے خدا کی مدد مانگے اور خدا سے بولے کہ میرے کو وہ حکمت دیو تاکہ میں تیرے قوم کو چلا ویسا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں روحانی حکمت کے لیے خدا سے نہیں مانگے۔ جو کتابیں سلیمان لکھے، یعنی کہ امثال اور واس کی کتابیں جو سلیمان لکھے، ہم یہ کتابوں میں وہ حکمت دیکھیں گے جو ہم کو یہ دنیا کے بارے میں بتائیں گی۔ اپنے خود سے آگے بڑھنے کے لیے جوانوں کے لیے امثال ایک اچھی کتاب ہے۔ حالانکہ غزل الغزلات کی کتاب سلیمان لکھے،
اس میں روحانی باتوں کے بارے میں ذکر کرے ہیں، مگر جب سلیمان بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیویاں جو غیر قوم سے تھیں ان کے دل کو زندہ اور سچے خدا سے ہٹا دیے۔ سلیمان جو ہیں روحانی حکمت کے لیے دعا نہیں کرے، سلیمان سیاسی حکمت کے لیے دعا کرے، اور خدا ان کے قوم کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے یہ سیاسی حکمت ان کو دیا۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا سلیمان کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے۔ سلیمان جو ہیں ایک سمجھداری کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ آج اگر ہم دنیا کے حکومتوں پہ غور کریں گے، ہم تھوڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان لوگاں عہدے کے تلاش میں رہتے ہیں، ان لوگاں حکومت کی ایک کرسی پہ بیٹھنے کے خواہش رکھتے ہیں، ان لوگاں یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگاں کتنے بڑے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ان لوگاں ہر چیز کی قابلیت رکھتے ہیں، ان لوگاں ہم کو یہ بھروسہ دلاتے ہیں، اور ان لوگاں ہمارے ہر مصیبت کا راستہ نکال سکتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہر مصیبت کا راستہ وہ ہیں۔ لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، نہ ان کے پاس مصیبتوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی طریقہ ہے، نہ ان کے پاس حکمت ہے، نہ سمجھداری۔ اگر یہ لوگ صرف اتنا بولتے ہیں کہ ہمارے پاس حکمت نہیں ہے، ہم بالکل ناقابل ہیں، لیکن ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے، تو میرے دوست خدا ان لوگوں کی مدد ضرور کریں گا اور حکمتیں چلانے کی سمجھداری دیں گا۔ سلیمان اپنے ناقابلیت کو پہچانے اور اپنی قوم پہ حکومت کرنے کے لیے اور ان لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے خدا سے سمجھداری کا دل مانگے، اور خدا ان کو حکمت اور سمجھ دیا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ تو یہاں خدا سلیمان کو حکمت دیا۔ اگر ہم بھی خدا سے سمجھداری کا دل مانگیں گے تو خدا ضرور ہم کو دیں گا، اور ہم سمجھداری کا دل خدا سے مانگنا بھی چاہیے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا، اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ تو سلیمان خدا سے صرف ایک چیز مانگے، مگر خدا حکمت کے ساتھ ساتھ خدا سلیمان کو دولت مند بنایا، عزت دار آدمی بنایا۔ خدا سلیمان کو اور ایک چیز دینے کے لیے تیار تھا، اور وہ چیز تھی عمر درازی، مگر اس میں خدا کی ایک شرط تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ سلیمان خدا کے راہوں پہ چلنا جیسا ان کے باپ داؤد چلے۔ تو میرے دوست، اگر آپ عمر درازی چاہتے ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ آپ خدا کے حکموں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ پیارے بھائی اور بہن، سختنی قربانیاں اور سلامتی کے قربانیاں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سختنی قربانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح کون ہیں، اور سلامتی کی قربانیاں یہ بتاتی ہیں کہ مسیح صلیب پہ اپنا پاک خون بہانے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ امن کا رشتہ قائم کرے۔ تو یسوع مسیح ان کے ذریعے سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ قائم کرے۔ ان کا صلیب پہ خون بہانا ہماری
مدد کرا گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ باپ کے آخری حصے میں سلیمان کے حکمت کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ان کی کیسی بڑی حکمت دیا، یعنی کہ اتنی بڑی حکمت خدا جو ان کو دیا، اور وہ حکمت کا انہوں کیسا استعمال کرے، ہم آگے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان صحیح ڈھنگ سے 2 عورتوں کا انصاف کرتے ہیں، اور لوگ سلیمان کے یہ حکمت کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ سلیمان کے اندر خدا کی حکمت ہے۔ ہم باب 4 اٹھائیں گے، ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 6 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے: صدوق کا بیٹا عزریہ کاہن، اور سیسا کے بیٹے الی حرف اور اخیا منشی تھے، اور اخیلوت کا بیٹا یہوشافت مورخ تھا، اور یہویدا کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ناتن کا بیٹا عزریہ منصب داروں کا داروغہ تھا، اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیسار محل کا دیوان، اور ابدا کا بیٹا ادو نیرام بیگار کا منصرم تھا۔ تو میرے دوست، یہ باپ کے شروع کے چند آیتوں میں سلیمان کے سرداروں کے بارے میں ذکر ہے۔ اس میں سے تھوڑے داؤد کے بیٹوں کے بیٹے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچے سلیمان کے بھتیجے تھے۔ عزریہ کا ذکر آیت 5 میں ہے۔ یہ آدمی داؤد کا بیٹا ناتن کا بیٹا تھا، یا پھر ناتن نبی کا بیٹا تھا۔ آیت 7 پڑھیں گے، اور سلیمان نے سب اسرائیل پر 12 منصبدار مقرر کیے، جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے۔ ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی۔ تو سلیمان کے 12 منصبدار تھے۔ ہر منصبدار ایک ایک قبیلے سے آئے۔ ان لوگوں کو بادشاہ کے اور بادشاہ کے گھرانے کا خیال کرنا پڑتا تھا، اور ان لوگوں کے سارے ضرورتوں کو پوری کرنا پڑتا تھا۔ تو سلیمان کا رسد لینے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سودی تھی، میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ تو یہ ترقی اور امن کا ایک بہت بڑا وقت تھا۔ جنگیں ختم ہو چکی تھی، ہر ایک کو افراط سے ہر چیز ملتی تھی۔ آیت 25 پڑھیں گے، اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے برسبا تک امن سے رہتا تھا۔ یہاں کئی باتیں ہیں جن پہ ہم کو غور کرنا ہے۔ یہ جو حفاظت کا ایک وقت تھا، جو ہم آج یہ بات نہیں دیکھیں گے۔ یسایہ نبی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، شریروں کے لیے سلامتی نہیں، لیکن زمین پہ امن اور چین قائم ہوگا جب امن کا شہزادہ آئے گا، یعنی کہ یسوع مسیح۔ میرے بھائی، سلیمان کے وقت میں ہر ایک آدمی اپنی جگہ پہ امن اور چین کے ساتھ تھا۔ یہ دان سے لے کے برسبا تک، یعنی کہ شمال کے سرحد سے جنوب کے سرحد تک، سلیمان کے زندگی تک امن اور چین تھا۔ اب ہم آیت 29 اور 30 پڑھیں گے۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسے سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوزیت رکھتی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا ہم کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے۔ خدا اپنا دل کھول کے دیتا ہے۔ سلیمان کو حد سے زیادہ حکمت اور سمجھ دیا۔ آیت 32 اور 33 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے 3000 مثلیں کہیں، اور اس کے 1000
5 گیت تھے، اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا۔ تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ سلیمان 3000 مسئلیں بات کرے۔ بائبل شریف میں صرف چند 100 درج کیے گئے ہیں، یعنی کہ شاید 100 مسئلے رہیں گے۔ انہوں جو گانے لکھے وہ 1005 ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ سلیمان گانے لکھنے والے میں سے تھے۔ ہمارے پاس صرف ان کا ایک گانا ہے، اور وہ ہے غزل الغزلات۔ اس کے علاوہ انہوں جھاڑوں کے بارے میں بھی بات کرے، اور جو دیواروں پہ اگتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے ان کو دنیا کی کتنی بڑی حکمت دیا۔ انہوں اپنے دل سے مانگے اور خدا ان کو حکمت دیا۔ سلیمان بھی نہیں سوچے ہوں گے کہ خدا ان کو اتنی بڑی حکمت دے گا، مگر خدا وہ خدا ہے جو مانگنے سے بھی زیادہ ہم کو دیتا ہے۔ خدا سلیمان کے دل کے خواہش کو پوری کرا۔ اگر ہم آیت 34 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، تو ہم ان کے حکمت کے بارے میں سن کے اور بھی حیران ہو جائیں گے۔ آیت 34 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا سلیمان کو کتنی بڑی حکمت دیا کہ جگہ جگہوں سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے ان کے پاس ان کی حکمت سننے کے لیے۔ میرے بھائی، جب خدا دیتا ہے تو دل کھول کے دیتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے مانگنا چاہیے، یعنی کہ اس کے دل کے مطابق، خدا کے دل کے مطابق ہم کو مانگنا چاہیے۔ اور جب خدا ہم کو حد سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ ہم جب خدا کے دل کے مطابق مانگیں گے تو خدا خوش ہوگا۔ میرے بھائی، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت اپنا دل کھول کے خدا کے دل کے مطابق کچھ مانگنا چاہیں گے کیا خدا سے؟ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو جتنا آپ مانگیں گے اس سے بہت بہت زیادہ دیں گا۔ یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں، آمین۔